बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मोज़मा फिरदौस। मैं उम्मीद करती हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे और मैं आप सबको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन ने तफसीरुल कुरान सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम बुध को रात 9 बजे कुरान पाक की चंद आयत की तफसीर देखते हैं। आज हम सूरह बकरा की आयत 40 से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ मैम माजिबीन हैं जो इस कोर्स को इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज का लेक्चर स्टार्ट करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज सूरत बकरा की आयत 40 से 48 तक तफसीर जानेंगे। लफ्ज़ी वज़ाहत। या बनी इसराईल अस्कुरू निअमती। या ये जो या बनी है, या हर्फ निदा है और बनी बनीन से है, इब्न की जमा है और इब्न बेटे को कहते हैं। बनून और अबना इसकी जमा होती है, लेकिन यहाँ पर किसका लफ्ज आया है? बनी। या बनी इसराइल, इसराइल इब्रानी जबान का लफ्ज है। अब्द, इसरा मैंने अब्द और ईल मैंने अल्लाह, यानी कि अब्दुल्लाह या सफ़ीउल्लाह। हज़रत याकूब का लक़ब है ये। हज़रत याकूब किसके बेटे थे? हज़रत इसहाक के। हज़रत इसहाक किसके बेटे थे? हज़रत इब्राहीम के। हज़रत इब्राहीम का लक़ब क्या था? खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। और ये यहूद व नसारा को बुलाया गया है क्योंकि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। मदनी सूरत है सूरत बकरा, और मदीना में 3 कबीले थे यहूद के, बनु नज़ीर, बनु कैनका और बनु कुरैज़ा। खैबर में इनकी अपनी हुकूमत थी, लेकिन इनकी किताबों में आया था कि पैगंबर ने आना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी और वो मदीना की तरफ थी, इसलिए वहां आकर आबाद हो गए। कहा गया उस गुरु, ये जिक्र से है। सा कारा और वाव और अलिफ जमा है ज़करा यज़कुरू, को याद करना, भूलने के बाद याद करना या बगैर भूले याद करना, दोनों के लिए आता है। याद दिल में किया जाता है। क्या याद करो? नियमती, निमत, नून आइन मीम, नाम से है, इसके हरूफ असली नून आइन मीम है और ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कुरान पाक में, अन अमतु अलैहिम। यहाँ पर भी नेमत और याद जो छोटी ये है, ये मेरी, याद करो मेरी नेमत। और ये नेमत क्या है? इसम जिन्स है, इसलिए ये वाहिद और जमा दोनों के लिए आता है। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा नेमतें थी, इसलिए इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे? एक नेमत नहीं, नेमतें। अल्लती, अल्लती वो जो, इस जैसा लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं, अल्लजी और अल्लाजीना। ये क्या है? इसम मौसूल, और इसम मौसूल किस लिए आता है? जोड़ने के लिए, इसलिए जुमले को अगले जुमले से जोड़ने के लिए। अन अम तू, अब यहाँ पर ता दमा के साथ आई है, मैंने इनाम की, जो इनाम की मैंने। अलैकुम, तुम सब पर। वा, और एहसान याद करवाया जा रहा है कि जो मैंने इनाम से नेमतें आप पर की, उस एहसान को याद करो। इसको हम अता और बख्शिश के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। वा और ऊफू, ये अफा या वफा से है। वफा से हम शराइत, अहद, मिन्नत सब लेंगे, और नापतोल, वादा, बेअहदी, और बा यहाँ पर जायदा है जो कि ताकीद के लिए आती है। या फिर मेरी, पूरा करो, वफा करो, अदा करो मेरा वादा। ऊफी, मैं पूरा करूंगा, बेअहदिकुम, तुम्हारे वादे को। व इया, और खास मुझसे। इसका लफ्ज हमने पहले कहाँ पढ़ा है? इया का, खास तेरी, और यहाँ इयाई सिर्फ मुझसे, सिर्फ मेरी। पा
پس راہبہ یرہبو راہبہ حروف اصلی ہے، شدت خوف کے لیے آتا ہے، ایسا خوف جو احتیاط اور اضطراب پیدا کر دے۔ راہب آپ نے سنا ہوگا، راہب۔ فرہبونی مجھ سے ڈرو، وآمنو یہ اور ایمان لاؤ، آمنہ یومنو ایمان، کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں سے۔ ایمان لاؤ بما انزلتو جو کہ میں نے اتاری، کیا اتاری؟ ماں، یہاں پر بھی ماں کس کے لیے آ رہا ہے؟ واسطے قرآن کے لیے، ماں کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، جو میں نے نازل کیا کس پر؟ کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ اور کیا نازل کیا؟ القرآن، قرآن مصدق، صدق سے ہے، تصدیق لفظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ لما لی واسطے، ماں اس کے جو، ماں آہم یہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ ماں کیا ہے؟ ماں ساتھ، جیسے کہ ہم کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے بما اہل و عیال، یعنی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اب یہاں پر ماں کا میننگ ہے ساتھ، کم تمہارے، بما ساتھ، کم تمہارے، ولا تکونوا اور نہ ہو جانا تم اول یعنی پہلے، کافر اس کا یہ کیا ہے؟ فاعل کے وزن پہ ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا۔ نہ انکار، پہلے انکار کرنے والا، نہ بن جانا کس سے؟ بھی کس سے؟ اس سے کس سے؟ قرآن سے۔ ولا تشترو اور نہ تم شرع یشری، شرع کہتے ہیں لین دین، خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔ اور بی با ساتھ، آیات کون سی؟ آیات دو قسم کی ہوتی ہیں، کونی اور شرعی، یعنی کہ نشانیاں۔ ہم سورج کو بھی آیات کہہ سکتے ہیں، اور شرعی آیات قرآن پاک۔ سمن کہتے ہیں قیمت کو، قلیل کس کے وزن پہ ہے؟ فعیل کے وزن پر، تھوڑی سی قیمت پر۔ وَإِيَّايَ اور خاص مجھ سے، فَاتَّقُوا اتقا یتقی تقوی سے ہے، مجھ سے ہی تم ڈرو۔ ولا اور نہ، یلبسو تلبسو تم ملاؤ، تا کا جب یہ تا آئے گا اس کا میننگ ہوگا تم، اور جب یا آئے گا اس کا میننگ ہوگا وہ۔ تا حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یا غائب کے لیے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے تلبسو، تل لاباسا، لام باسا، سین حرف اصلی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مکس اپ کرنا، غلط ملت کر دینا۔ اور لبس لباس ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لباس کس کام آتا ہے؟ ڈھانپنے کے کام آتا ہے۔ تو لابس یلبس کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوڑھنا، ڈھانپنا، چھپا لینا۔ تو کیا کرو؟ نہ چھپاؤ، نہ ملاؤ الحق، حق کس کو کہتے ہیں؟ یونیورسل ٹروتھ کو، جو کہ انڈرسٹوڈ ہو۔ الشیء ثابت وہ چیز جو ثابت ہو چکی ہو، بالکل ٹھیک ہو، اس کو حق کہتے ہیں۔ بالباطلی کس کے ساتھ؟ باطل کے ساتھ۔ بطل کس سے ہے؟ بات آئن لام تو لام، بطل جھوٹ جو حق کے خلاف ہو۔ تو کیا کرو؟ حق کو باطل کے اندر الباس نہ کرو، نہ چھپاؤ۔ وتکتمو، تکتمو کیا ہے؟ کاتما، کاف تعمیم کاتما، اور یہ لفظ ہم کہاں پڑھ چکے ہیں؟ آیت نمبر 33 میں، یکتمون یہ اسی کا حرف اصلی کے ساتھ تکتمو، اور تم سب نہ چھپاؤ، الحق حق کا، حق کو، وانتم تعلمون اور تم جانتے تو ہو، تم سب کچھ سمجھتے ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جو تا لفظ آتا ہے، جیسے انتم تعلمون، تا کا لفظ پھر تم کے لیے آیا تم سب، اور واو نون جمع کے لیے آتا ہے۔ تا مخاطب کے لیے آئے گا یہ صیغہ، اور واو نون صیغہ جمع کے لیے آتا ہے۔ اور تم سب جانتے ہو۔ کنفیوز پیدا نہ کرو، کنفیوژن نہ پیدا کرو، سپوائل نہ کرو چیز کو۔ اور حق کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جو رسول لے کر آتے ہیں۔ اور الباس کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو سپوائل کریں، جیسے مثال سمجھیں، چائے کے اندر ہم مرچ ملا دیں تو کیا ہوگا؟ وہ چائے بھی سپوائل ہو جائے گی۔ جب ہم سچ کے ساتھ جھوٹ کو صحیح کے ساتھ غلط ملائیں گے تو کنفیوژن پیدا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ کسی چیز بھی ضائع ہو جائے گی۔ اتامرو یہاں پر جو حمزہ ہے، حمزے کا صیغہ یہ استفہام کے لیے آتا ہے۔ وہ اقیم الصلاۃ، اور اقیم اقامہ یقیمو، کاف واو میم قوم سے ہے، قائم کرو، الصلاۃ کیا قائم کرو؟ نماز۔ و آتا، آتا یوتی، عطا کرو، ادا کرو، الزکات زکات، ورکعو اور کیا کرو؟
रकू करो, रा काफ आइन, रका यरकाऊ, रकू करो यानी झुकना, मा राकीन झुकने वालों के साथ, राकीन के साथ, राके क्या होना, रा के फाइल करने वाला, रकू करने वाला, तो यहाँ पर जमा का सिगा आया। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात कहते हैं पाक करने को, नशुमा करने को, बढ़ाने को, ज़कायत की। और यहाँ पर हमजा इस्तिफाम का है। हमजा इस्तिफाम क्या होता है? सवालिया, सवाल पैदा करने के लिए, फहम तलब करने के लिए भी आता है, यानी कि समझ जानने की कोशिश करने के लिए सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आया है डांट के लिए आया है। इन डांट के लिए भी आता है, इनकार के लिए भी आता है, ताज्जुब के लिए भी आता है। तो अब ये बनी इसराइल से क्या ताज्जुब किया जा रहा है, डांट लाई जा रही है कि क्या तुम दूसरों को तो हुक्म देते हो, तामर, तामर क्या है? अमर यामिरू, तामरू तुम सब लोग, वाउनून जमा का सीखा है, तुम सब लोग। अब यहाँ पर देखें सीखे आ रहे हैं, मुखातिब के साथ में जमा के आ रहे हैं। तुम सब लोग हुक्म तो देते हो अन्नास लोगों को, बिल बिर्री नेकी का। तुम सब लोगों को तो हुक्म देते हो इसका, नेकी का, बिर नेकी को। और भूल जाते हो तनसा नसा यंस, नून सीन या भूलने से है, अनफुसकुम अपनी जानों को, व अंतुम और तुम ततलून, ततलू तिलावत से है। तिलावत क्या होता है? ऐसा पढ़ना जिसमें मायने भी समझ आए, यानी कि पढ़ने के साथ साथ पीछे मायने भी साथ साथ है, इसको कहते हैं तिलावत। तला या तलू, किसके तिलावत करते हो? अल किताब, किताब क्या? खास किताब। कौन सी किताब? यहूद और नसारा से जिक्र हो रहा है, यहूद से, तो कौन सी? तौरात। और तुम तौरात की तिलावत करते हो, उसको समझते भी हो, क्या फिर भी तुम अकल नहीं रखते? अफला ताकिलून, यहाँ पर भी अब ताज्जुब के लिए कहा जा रहा है, क्या तुम्हें अकल नहीं है? हैरत का इजहार किया जा रहा है, जैसे मतलब अकल के मारो, बेवकूफों, इस तरह के मायने में। यानी कि ए अकल के मारो, तुम खुद समझ रहे हो, दूसरों को सिखा रहे हो, खुद नहीं समझते, खुद अमल नहीं करते। वस्तईनु, ये क्या है? तलब करना। इसका हमने क्या पढ़ा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, नस्तईन, मदद तलब करने को कहते हैं। इय्याका नस्तईन क्या पढ़ा था हमने पहले? इय्याका नस्तईन बिस सब्री, सब्र से, वल सलाती और नमाज से। और अस्तईनु का हरफ असली क्या है? आइन वाव नून, मदद तलब करना, सब्र करना। सब्र किसको कहते हैं? रोकना अपने नफ्स को, सेल्फ कंट्रोल को कहते हैं सब्र। किससे? नेगेटिव रिएक्शन से, गैज़ो गजब से, अल्लाह की नाफरमानी से सब्र करना। इन्नहा बेशक ये, लकबीरतन, कौन? इन्नहा नमाज, लकबीरतन भारी है, मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर किसके लिए? खाशीन, लेकिन खाशीन खशू करने वालों के लिए नहीं। खाशे कौन होता है? फाइल के वजन पे खुशू, दब जाना, डरना, ये दिल की एक हालत है। और दिल में क्या होता है? तकवा दिल के अंदर, डर दिल में, गम दिल में, खुशी दिल में, मोहब्बत दिल के अंदर, नफरत दिल में। इसी तरह से खुशू क्या होता है? वो भी एक दिल की हालत है जो कि नमाज में जाहिर होती है। और क्या होता है? दिल का ठहराव, वो अमल जो दिल के ठहराव से आता है, रवैये में आ जाता है। और किस लिए आता है? अपनी कमी, अपनी इज्जत और इंकिसारी के इजहार के लिए आता है। अब किस बात का हुक्म दिया जा रहा है? कि दिल की, अपने दिल की हालत को बेहतर करो। और ऐसी खाशे, ऐसी हालत है दिल की जिसमें खुद को इंसान कमजोर समझता है। कैसे ये आती है? अल्लाह की अजमत का एहसास जब पैदा होता है तो खशियत आ जाती है। और इसका इजहार कहाँ होता है? नमाज में। अल्लज़ीना यज़ुन्नून, और वो लोग, जन, ज़ोए नून नून, गुमान। और जब इसके आगे इन्ना का लफ्ज आए, यानी कि अन्ना, तो इसका मतलब यकीन में होता है। अन्ना हम मुलाकू, तुम यकीन रखते हो कि बेशक तुम मुलाकात करने वाले हो। किसकी मुलाकात? अपने रब की, रब्बिहिम,
وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف تم نے کیا کرنا ہے، راجع فاعل، پلٹ کر جانے والا، لوٹنے والا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم جو کہ میں نے انعام کی تم پر، وانی اور میں نے فضل یفضل تفضیل برتری دینا پر پریفرنس دینا، علی العالمین تمام جہانوں پر میں نے کیا کیا تمہیں پیورٹی دی۔ واتقوا یوم لا تجزی، اور ڈر جاؤ اس دن سے نہ لا تجزی جزا جزا تجزی کہ آگے جب ان آئے، نفسن ان، جب نفس آئے تو اس کی طرف سے ادا کر دیا، یعنی کہ اس کی طرف سے کافی ہو گیا، یعنی کہ ایسی جزا جو اس کی طرف سے کافی ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اس کی طرف سے کافی سمجھ لینا۔ اور شیئن کچھ بھی، یعنی کہ کیا کوئی جان، نفس، ایک نفس دوسرے نفس سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، ولا یقبلوا، اور نہ ہی قبل یقبلوا قبول کیا جائے گا ان سے کوئی شفاعت۔ شفاعت کیا ہوتی ہے؟ شفا یشفا، جوڑا بنانا۔ قرآن پاک کی ایک صورت میں ہے الشفع والوتر، شف کہتے ہیں جفت کو، اور وتر کہتے ہیں طاق کو، جفت اور طاق کو جوڑنا۔ تو شفاعت کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کا جو اکیلا تھا اس کی سپورٹ کے لیے دوسرا آ جانا، اس کا ہم وسیلہ کہہ سکتے ہیں، شفاعت سپورٹ کہہ سکتے ہیں، ہیلپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا ہے شفاعت؟ نہ قبول کی جائے گی اس سے شفاعت، اور لا یؤخذ، یؤخذ کیا ہے؟ اخذ کیا ہوتا ہے؟ اخذ یاخذ، یہ حصی بھی ہے اور مانوی بھی، دونوں طرف سے۔ کوئی کنسیپٹ، کوئی چیز لینا، جیسا کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، ہینڈل تو پکڑ تو کسی چیز کو نہیں رہے، لیکن کیا ہے، ہم لے رہے ہیں، کنسیپٹ لے رہے ہیں، علم لے رہے ہیں۔ تو لینے کے معنی میں آتا ہے کچھ بھی لینا، ہاتھ سے لینا، حصی لینا، یا مانوی طریقے سے لینا۔ منہا، کس سے؟ شیئن کچھ بھی، ولا یؤخذ منہا، نہ لیا جائے گی اس سے کوئی عدل، بدلہ، جسٹس، ایسے تو برابری کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے، کوئی بھی چیز جو ہیلپ کرے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ نصر ینصرو مدد کیے جائیں گے، تکلیف دور کرنے کے لیے کام آنا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی کہ تکلیف دور کرنے کے لیے وہ لوگ کام نہیں آئیں گے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا تھا، اور سورۃ بقرہ میں ان تینوں کے بارے میں ہم نے وضاحت دیکھی، اور پھر ہم نے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہم نے تاریخ کا آغاز، انسانیت کی تاریخ کا آغاز دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے انسانیت کی مزید اقسام کے بارے میں پڑھا، اور ان قوموں کے بارے میں جن پر اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی، اور ان پر اس کا کیا رد عمل ہوا، ہم نے وہ دیکھا۔ یہ اس آئینے میں، تاکہ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکیں، بحیثیت مسلمان ہم اپنے آپ کو اہل کتاب، مطلب کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک پر، اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں خود کو، ہم اپنے آپ کو خیر الامت سمجھتے ہیں اور خاتم النبیین کی امت سے، اور ایمان لا کر جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہم پر جنت میں، مرتے ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں ہی ہمیں سمجھا دیا کہ تم سے پہلے بھی ایک امت تھی جن کو بے رسول بھیجے گئے، جن کو چنی ہوئی امت تھی، ان پر پیغمبروں کی اولاد تھی، وہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے تھے، انہیں انعامات رسول بھی تھے، ہدایت بھی دی، اور دنیا میں بھی کئی قسم کی نعمتیں دیں، اور جب انہوں نے بات نہ مانی تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اور ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ اور آیت نمبر 40 سے لے کے آن ورڈ، پارے کے اینڈ سے تھوڑا سے پہلے تک مسلسل بنی اسرائیل کی ذکر ہے، کہ بنی اسرائیل کی بات کی گئی۔ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہود و نصارہ تھے، بنی اسرائیل ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، فاسقین ہیں، کافرین ہیں، ان کا ذکر کیا گیا تو ہمارے لیے نہیں ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا مخاطب ہم ہی ہیں، تو ہم ایک ایک آیت کو اس سے پڑھیں گے جیسے یہ ہمارے لیے، خود ہمارے لیے ہے۔ اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ وہ جو دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں
اور سبق سیکھیں اور سبق حاصل کریں. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ان کی غلطی سے ہمیں سبق لینا ہے. دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہی عقل مندی ہے. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ سب نہ کریں جو وہ کر رہے ہیں. اس چھوٹے سے پس منظر کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اہل یعقوب، یعقوب کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کے بچوں، جب ہمیں اپنے باپ کے نام سے بلایا جائے، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیٹی، باپ دادا کے نام سے بلایا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پر انسان کو اس کے اپنے نام سے بلایا جاتا ہے، اس کے باپ دادا کے نام سے نہیں بلایا جاتا. لیکن جب کسی خاص موقع پر اس کے باپ کا نام لیا جائے، اس کا کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ اپنے باپ دادا کے نام کی کچھ لاج رکھو، ان کی عزت کا کچھ خیال کرو. تو خطاب کے پیچھے ہمیشہ مطلب ہوتا ہے، اور خاص موقع پر خطاب کیا جاتا ہے، اور خاص نصیحت کے لیے یہ انداز استعمال کیا جاتا ہے. اور نعمت کو یاد کروایا جا رہا ہے. یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمت. نعمت کو کیوں یاد کروائی جاتی ہے؟ کہ احسان کو یاد کروانے کے لیے. کس لیے؟ کہ نعمت کا حق ادا کرو. جب آپ کو نعمت ملی تو اس کے لیے شکر گزار رہو اور اس کا حق ادا کرو. کہ خوشحالی، احسانات، اس کا بدلہ کیا ہے، کس شکل میں دینا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بنی اسرائیل سے کیا کیا جا رہا ہے کہ آپ پر جب احسان کیا گیا تو آپ بھی اس کا بدلہ احسان کی صورت میں دیں. بنی اسرائیل پر احسانات کی تفسیر بتائی گئی ہے قرآن پاک میں. آگے مزید ہم دیکھیں گے. قرآن پاک خود بتاتا ہے کہ کون کون سے احسانات کیے گئے. آگے آن ورڈ ایک دو بتاؤں گی. کہ فرعون کی آزمائش جب ملی بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی. آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اسی طرح سے آگے صحرائے تی میں جو بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلویٰ کیا، آیت نمبر 59 سورۃ بقرہ میں ہی اس کا ذکر ہے. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو نبوت اور بادشاہت بھی دی گئی، یعنی کہ نبوت بھی دی اور فرداً بادشاہت بھی، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی اور داؤد علیہ السلام کی بادشاہت. سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 20 میں وَإِذْ قَالَ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں بادشاہت دی. اور پھر کیا کیا؟ نعمت کو وَأُوفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے وعدے کو اور میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو. تو کیا کہ مجھے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. کہ نبیوں پر کیا وعدے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے؟ نبیوں پر ایمان لانا اور تعلیمات پر عمل کرنا. خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں تھا، اور ان کی اعانت کا اور ان کی کا حکم دیا گیا تھا. پھر کیا کہا؟ عہد کو پورا کرو، میں بھی عہد کو پورا کروں گا. کہ تم نے جو عہد تم سے کیے گئے، اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی عہد کو پورا کروں گا. کیا عہد تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جب تم مانو گے تمہیں دنیا میں جو نعمتیں اور آخرت میں جو نعمتیں چاہیے وہ میں دوں گا. بنی اسرائیل کو کیا احکامات دیے گئے اس میں؟ وہی یا ورہبون، اور خاص مجھے سے ڈرو. پہلا، نعمتوں کو یاد کرو. دوسرا کیا کہا؟ عہد کو پورا کرو. تیسرا کیا کہا؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس میں ہمارے لیے کیا ہے، آپ کے اور میرے لیے؟ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں کو یاد کریں. چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، ناقدری نہ کریں کسی نعمت کی بھی. اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جو ہمیں ملی، ہدایت کی اور دین کی نعمت، جس کی ہم نے قدردانی کرنی ہے. اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ عہد پورا کرنا ہے، تو ہمیں کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پہلا پورا کریں. پہلا وعدہ کیا تھا؟ عہد لا الہ الا اللہ، کہ اللہ پر ایمان لے اور فاسق پر نافرمانوں جیسے عمل نہ کریں. تیسرا کیا؟ کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کا ڈر ہمیں ہمیشہ سیدھا رکھتا ہے. کسی خطرے کا خوف عام طور پر انسان کے اندر ان بلڈ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فطری خوف جو ان بلڈ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی خوف اور اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے. انسان کی مرضی سے ہمیں نہیں چلنا چاہیے، اور حکم کو، اللہ کے حکم کو انسانوں کی مرضی اور ان کو رضا کے لیے اللہ کے حکموں پیچھے نہیں ڈالنا.
سب سے بڑھ کر ڈر کس کا؟ اللہ کا، لوگوں کا نہیں، اللہ کا. لوگوں سے ڈر کر میرا حکم چھوڑ دیتے ہو. وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، صرف مجھے سے ڈرو. اطاعت اور ڈر ہمیشہ وائس ورسا ہوتا ہے. اطاعت تب ہی ہوتی ہے جب ہمارے اندر ڈر ہو، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر کیا ہے؟ ڈر. آمنو، ایمان لاؤ. اس پر ایمان لاؤ. بما انزلتو، جو میں نے نازل کی. اللہ تعالیٰ نے جو اتاری. کیا اتاری؟ القرآن. مصدقاً لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے. ایکسکیوز می میم. ہمیشہ ذات کی گواہی. جی میم ہماری میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. اتنی جلدی؟ جی 40 منٹس کے اوکے اسٹارٹ اگین. اسٹارٹ اگین. اگین اسٹارٹ کرنے. جی اس کو بند کر کے اس بار اگین اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے میم.